بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम करेंगे जी हदीस नंबर 37 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने के हवाले से। अन सलमा इब्न अल-अक़वा क़ाल, सलमा बिन अक़वा कहते हैं, समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मैं यक़ुल अलैया, जो कोई ऐसी बात कहे मेरे बारे में, मा लम अक़ुल, जो मैंने नहीं कही, फ़ल्यतबव्वा, तो वो क्या करे, वो ठिकाना बना ले अपना, मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना आग में बना ले। अल्लाहु अकबर। जो शख्स मुझ पर वो कहे जो मैंने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। तो ये हम सब के लिए बड़ी वार्निंग वाली हदीस है। ये झूठी हदीस बयान करने की सज़ा इसमें बयान की जा रही है। इसी तरह से एक और भी हदीस मिलती है हमें इससे मिलती जुलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ ना बांधना, क्योंकि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो यकीनन आग में जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए और इधर उधर की आई हुई हदीसों को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो कैसी हैं, क्योंकि देखें हमारा जो दीन इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत दोनों पर है। अगर कुरान में चेंजिंग्स की इजाज़त नहीं है ना, उसमें हम तहरीफ नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला ने सुन्नत की हिफाजत का भी इंतज़ाम फरमाया। इसलिए मुहद्दिसीन ने लाखों रवायात की जांच पड़ताल की, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई भी झूठी बात मंसूब ना हो जाए। देखिए कभी कभी इंसान जानबूझ के नहीं करता है, कभी कभी अनजाने में हो जाता है, ला इल्मी में हो जाता है या कम इल्मी में हो जाता है। इसके लिए मुहद्दिसीन की माशाल्लाह बहुत रिसर्च है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमें उनकी इस मेहनत की कदर भी करनी चाहिए। बाकी रह गई बात जो लोग जानबूझ के करते हैं, तो वो तो फिर पक्का ठिकाना अपना जहन्नम में बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बात का इंप्रेशन दूसरों पर डालने के लिए आप सल्लम की तरफ उस बात को मोड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे हमारे यहाँ बोले जाते हैं, जिनका ताल्लुक किसी न किसी बुजुर्ग के कॉल से होता है, किसी सहाबी के कॉल से होता है, या कोई अच्छी बात होती है, तो उसको वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस पर इम्पैक्ट ज्यादा आ जाए, हालांकि उनको शोर भी नहीं होता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई भी है या नहीं। तो हर बंदे को ये हदीस जरूर याद रखनी चाहिए। अगर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे ट्रांसफर करने का इतना शौक है, तो फिर हमें इल्म भी हासिल करना चाहिए, तहकीक भी करनी चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी हदीस, कोई भी वाकया या कोई भी फजीलत, आप देखें ऐसे बहुत सारी किस्से कहानियां आपको मिलती हैं, वो बगैर तहकीक के आप आगे फैला देते हैं। तो रोजाना की बेस पे भी कोई ऐसी बात हमें आगे नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए जो जिसका ताल्लुक जनरल नॉलेज के साथ ही बेशक हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सही है वो गलत है। कहाँ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात की निस्बत कर दें। कुरान पाक में भी आता है ना कि तहकीक कर लिया करें। क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यन, कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए ना, तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ठीक है, तो हमारा अमूमी मिजाज यही होता है कि जैसे कोई बात सुनते हैं फौरन आगे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। हमारे वैसे भी हमारे पेट में बातें नहीं छुपती हैं, रहती नहीं है। इधर हमारी बहन ने, हमारी माँ ने, हमारे किसी घर वाले ने हमसे कोई बात शेयर की, और इधर हमें होता है बस फटाफट हम आगे पहुंचा दें। पेट में बातें टिकती नहीं है। इसी तरह से इंसान को चुगली की भी आदत पड़ती है, गीबत की आदत पड़ती है। और जहां तक बात है हदीस की, तो ये तो सख्त गुनाह है। तो पहले क्या करना चाहिए, हमें तहकीक कर देनी चाहिए। दीन के मामले में तहकीक और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक और जगह कुरान पाक में आता है कि बगैर इल्म के बात नहीं आगे करनी चाहिए। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना होना उसके पीछे ना पड़ो। ठीक है, मगर देखिए अगर कोई भी इंसान आज ये कहता है कि ये बात कुरान में लिखी है, ये हदीस में है, तो हम बगैर तहकीक के फौरन मान जाते हैं। क्यों? इवन ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसमें अमल भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे इस
تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا دین جو ہے نا وہ بدل کے رہ گیا ہے۔ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو نان مسلمس ہیں، اب وہ تو قرآن نہیں پڑھتے، وہ تو حدیث نہیں پڑھتے، وہ اسلام کو کیسے پہچانتے ہیں ایک مسلمان کو دیکھ کے؟ تو جو ایک مسلمان کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا، ان کے مائنڈ میں وہی سیٹ اپ ہے کہ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اسلام کے احکامات ہیں، اس لیے یہ ایک مسلمان ہو کیسا کر رہا ہے۔ ان شور وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ مسلمان کے ایکٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے دین کی ساخت ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ دیکھیے قرآن تو محفوظ ہے، ٹھیک ہے، آج تک اس میں تو کوئی چینجنگز نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نا عقلی کی وجہ سے یا نا اہلی کی وجہ سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں، اب ان کو تو چینج نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ان کے اندر ایڈ اپ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جسٹ امیجن کہ آپ کسی فیملی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے فلاں بندے سے، یہ بات آپ نے کہی ہے، اور آپ نے وہ بات کہی بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا طیش آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا برا لگتا ہے کہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جبکہ میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ اب اگر تو وہ بات بری ہوگی تو پھر تو آپ کو انتہا درجے کا غصہ آئے گا، اور اگر پازیٹیو ہوگی پھر بھی آپ کہیں گے نہیں، اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ یہی کہیں گے میں نے نہیں کی ہے۔ تو اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے اون پہ کیجئے، میرے سر پہ بندوق رکھ کے مت چلائیے، ایسے ہی کہتے ہیں ہم لوگ۔ ہم تو عام انسان ہیں، یہ عام باتیں ہیں روٹین کی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں کہ رحمت للعالمین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی ہی بات کوئی کہہ دے جو انہوں نے نہیں کی ہے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اسی لیے یہاں پر ان کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، کیونکہ ان کے ذمے کوئی غلط بات لگانا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے کا شوق تو ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی بات ہم آگے پہنچا رہے ہیں وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں، ورنہ ایسا نہ ہونا کہ ڈھیروں اجر کمانے کے چکر میں ہم ڈھیروں گناہ کما رہے ہوں، اور جنت کے راستے پہ چلنے کی بجائے کہیں جہنم کے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں ذرا، ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے، آپ ہیں اپنی زندگی میں آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی فیصلہ لیا ہے، آپ نے بغیر تحقیق کے لے لیا ہے، ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں۔ ایک 10 روپے کا برتن بھی خریدنا ہونا ہم اس کو ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ پائیدار بھی ہے یا نہیں۔ کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں، کوئی بیڈ شیٹ لینے چلے جائیں، کوئی آپ کچن کی کوئی چیز لینے چلے جائیں، اپنے گھر کی کوئی بھی چیز خریدیں، اگر آپ نے کسی کے گھر رشتہ کرنا ہو تو کتنی تحقیق کرتے ہیں، کبھی اس سے پوچھ کبھی اس سے پوچھ، پوری تحقیق کرتے ہیں آگے پیچھے سے، بڑا ٹائم لیتے ہیں، پھر ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کالونی میں گھر بنانا ہو تو کتنی تحقیق کرتے ہیں، پوری ریسرچ ہوتی ہے ہماری۔ بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو بڑی بڑی تحقیق ہوتی ہے، کیا ہے کہ کیسا ماحول ہے وہاں کا، آنر کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے، تاکہ ہم سے کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر کوئی تحقیق نہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم بس ایسے ہی کچھ بھی پڑھا، کہیں نے بھی کسی نے بھی بتا دیا، سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی کوئی پوسٹ پڑھ لی اور بس اس کو ایسے ہی وداؤٹ ریفرنس ہی آپ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے یہ ہمارا۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ محنت کرنی پڑے گی نا، احادیث کی کتب پڑھنی پڑیں گی۔ اب ہم پڑھیں گے بھی کیسے؟ ہم نے تو خریدی ہی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا قرآن تو ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہ تو بس وہ جہیز میں بھی دے دیا جاتا ہے قرآن آپ کو، صحیح ہے، وہ مل رہا ہوتا ہے، وہی صدیوں صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے اگر آپ روٹین میں اس کو نہیں بھی پڑھتے یا نہیں بھی کوئی نیا لیتے۔ لیکن احادیث کی بک مجھے بتائیں کون خریدتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں، صرف وہی ہے جو آگے پڑھانے والے لوگ ہیں نا وہی خریدتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک نارمل جو انسان جو پڑھنے والا ہے نا اس کو بھی خریدنی چاہیے۔ اگر آپ نہیں خرید سکتے ہیں تو اب تو ہر چیز کے پی ڈی ایفs اویلیبل ہیں، اتنے ایپس ہیں وہ اویلیبل ہیں، ہمیں ایٹ لیسٹ پڑھنا تو چاہیے۔ علم تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب لیتے نہیں ہیں ہم۔ تو کوئی بھی حدیث آگے ریفر کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، بس خاموشی سے اس کو آگے ٹرانسفر نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، سنی سنائی بات آگے بیان کر دینا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے۔
جھوٹا کہا گیا اس شخص کو. تو آپ سوچیں کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں کہ کوئی بھی سنی سنائی بات ایسے آگے ٹرانسفر کر دیتی ہوں. اگر میں ایسی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی وقت ہے. یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ان پر آنے والی ہر حدیث کو فوراً شیئر کرنا درست نہیں ہے. دیکھیں، جو سچائی ہوتی ہے نا اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. جو سچ ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. جبکہ جو جھوٹ ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے ہمیں خود بھی جتنا ہم سے بن سکے ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے. اور جو محدثین نے اتنی اتنی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ تحقیق کے بعد، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی محنت کو سراہنا چاہیے ہمیں. امام بخاری نے کہا جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ، کتنی 6 لاکھ روایات میں سے تحقیق کے بعد صرف چند ہزار احادیث منتخب کی جو آج ہمیں صحیح بخاری میں ملتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ اتھینٹک احادیث ہیں. ان پہ آپ شک نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ تقریباً ہر حدیث ماشاءاللہ صحیح حدیث ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی تھوڑی محنت کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے راویوں کے کردار، ان کے حافظے، ان کی ملاقاتیں، ان کی سند کی مکمل تحقیق کی ہے. اس لیے امت کو صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق معلوم ہوا ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، ضعیف ہے. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں تحقیق جو دیکھیں ایمان کا حصہ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں کروں گی تو لوگ کہیں گے تم شک کر رہی ہو. نہیں، یہ کوئی شک نہیں ہے، یہ ہماری تحقیق ہے. تو ہر فارورڈ شدہ حدیث کو حدیث سمجھ لینا بالکل صحیح نہیں ہے. اور میں دیکھتی ہوتی ہوں کچھ لوگوں نے ایسے ایسے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں، حدیث کا ریفرنس بھی نہیں دیا ہوتا ہے، اور اس پر پوری بات لمبی تمہید باندھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں کی طرف سے کہاں سے آئی. اور اتنے مجموعے جو وظائف کے، میں تو بس دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہوں. اتنے وظیفوں کے لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں، کہاں سے آئی ہیں وہ دعائیں؟ اور پھر لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم یہ وظیفہ کر لیں. بھائی آپ خود دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم سے بھی پوچھئے، ہم آگے اپنے علماء سے پوچھئے. ایک دوسرے سے پوچھنا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ اگر نیچے کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا نا تو چھوڑ دیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جسٹ لیو اٹ. اور وہ والے وظیفے کر لیں بھائی، اگر آپ نے وظیفہ ہی کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ کو پتہ ہے. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب تک لاکھوں کروڑوں دفعہ کوئی چیز نہ پڑھ لیں ہمیں وہ وظیفہ نہیں لگتا ہے. ایک تو ہماری جو عوام ہے نا وہ وظیفوں کے پیچھے بہت پڑ گئی ہے. تو اس لیے نا ان سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. پھر خوابوں اور من گھڑت واقعات کو حدیث بنا کر لوگ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل بھی صحیح ہمارا عمل نہیں ہے. حدیث صرف مسند کتاب سے بیان کریں. آپ نے پڑھی ہے تو بیان کیجئے، اس کا ریفرنس دیجئے. کوئی بھی آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کو صحت معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، وٹ ایور، آپ اس کی تحقیق کر لیں یا کسی اسکالر سے پوچھ لیں جو آپ کو پتا ہو کہ یہ پڑھا لکھا اسکالر ہے، چلے ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو. تو سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ کچھ میسج فارورڈ کریں گے جس کے اندر حدیث مینشن ہو تو پلیز اس کو ضرور چیک کیجئے. ایون کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا ہم جیمنی، یہ جو ہم اے آئی یوز کر رہے ہیں وٹ ایور، اس پہ بھی جب ہم سرچ کرتے ہیں نا تو ہمیں اس ریفرنس کو ضرور چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ریفرنس اکثر غلط دیتا ہے. اور کئی دفعہ تو میں نے پکڑا بھی اور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ ریفرنس غلط دیا، تو پھر وہ کہے گا ہاں ہاں سوری میں نے غلط دے دیا تھا. اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن ہم چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی اے آئی سے ہم لیتے ہیں تو ہم بس اس کو ہلکی سی بات کہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے اس نے سارا کچھ لکھ دیا ہے تو ہم جسٹ ایسے ہی پاس آن کر دیں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت ڈپینڈ کر رہی ہے اے آئی پہ. سو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم ہونا چاہیے. ہم دنیاوی لحاظ سے جو بھی باتیں ہیں ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بات ماننی ہے، لیکن دین کے لحاظ سے کوئی بات نہیں مان سکتے آنکھیں بند کر کے. قرآن کی آیات کا اکثر وہ غلط ریفرنس دے دیتا ہے. تو شارٹلی جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، دیکھیں وہ صرف درود پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح آگے پہنچانا بھی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات دین بنا کے یا پھر بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں تو یہ تو پھر بڑے گناہ کے خطرے میں پڑ سکتے ہیں ہم لوگ. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو مستند ذرائع سے سیکھے، تحقیق کرے، پھر دوسروں تک پہنچائے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی غیر ثابت شدہ بات کو منسوب کرنے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں نا تو ان کا رویہ بہت محتاط تھا اس بارے میں. وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لفظ بھی غلط منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے نا وہ حدیث بیان کرتے وقت کانپ جاتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی احتیاط ایسی ہے کہ ایک دفعہ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دادی کے بارے میں، دادی یا نانی کے وراثتی حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ اس بات پر کوئی اور گواہ بھی ہے؟ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کی گواہی دی، تب جا کے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے مطابق فیصلہ دیا. تو حدیث کو قبول کرنے میں تحقیق اور تصدیق دونوں ضروری ہے، یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بارے میں، یعنی وہ 3 دفعہ آتا ہے نا کہ 3 بار اجازت مانگنی چاہیے، وہ حدیث انہوں نے بیان کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پر کوئی گواہ پیش کرو. تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ حدیث معلوم نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسی بس یقین نہیں کر لیتے تھے. تو تحقیق کرنا بدگمانی نہیں ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے. حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، تو کیا کہیں کہ میں بھی تو صحابی رسول ہوں، مجھ پہ شک کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے پوچھا. اور جو حضرت انس بن مالک تھے سبحان اللہ، جنہوں نے اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کر بیٹھوں تو میں تمہیں بہت سی احادیث سناتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف یہی بات روکتی ہے کہ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک، جنہوں نے ان کے ساتھ کتنا وقت گزارا. تو صحابہ کرام جو تھے نا، کثرت علم کے باوجود احتیاط سے آگے حدیث بیان کرتے تھے، ہم جیسوں کی طرح نہیں کرتے تھے. پھر حضرت زبیر کو دیکھیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے عروہ بن زبیر. انہوں نے پوچھا کہ آپ دوسرے صحابہ کی طرح زیادہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد کبھی آپ سے بے تعلق میں نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب دیکھیں یہ وہ والے ساتھی ہیں جو موسٹلی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ کہیں ہم کچھ غلط نہ بیان کر دیں. اور یہ انہوں نے جان کے تھوڑی کرنا تھا، انجانے میں بھی ہو گیا تو پھر بھی کتنا ڈرتے تھے. تو زیادہ علم ہونے کے باوجود احتیاط اور خوف خدا ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ضرورت پڑنے پہ دوسرے صحابی سے تصدیق بھی کروا لیا کرتے تھے، اور اپنی یادداشت پہ کبھی غرور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں تو بڑا یاد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی غلط نسبت سے ہمیں ڈرنا چاہیے. آج اگر یہی طریقہ جو صحابہ کرام کا تھا، آپ دیکھیں کہ اگر آج ہر دائی، ہر خطیب، ہر استاد اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، اگر وہ اپنا لیتے ہیں سبحان اللہ، تو پھر تو سنت محفوظ ہو جائے گی نا انشاءاللہ عز و جل. تو یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل.